बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। मैं CH सुधाल, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज बात करूँगा कि खान साहब और बाकी दुनिया के सियासतदानों और पाकिस्तान के सियासतदानों में बुनियादी क्या फ़र्क है। देखिए, खान साहब जो है ना, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि खान साहब एक बिल्कुल अलग थलग इंसान है बाकी सियासतदानों से, जो इस वक्त मौजूदा सियासतदान है दुनिया में। पहला डिफरेंस इसमें ये है, पहली जो खान साहब में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो ये डिफरेंट है कि खान साहब एक बला के दिलेर इंसान है। पहला क्योंकि सियासतदान बड़ा डरपोक होता है। सियासतदान हमेशा वो फैसले करने से डरता है जिससे वो समझता है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचेगा या मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। खान साहब ऐसा नहीं सोचते। खान साहब सोचते हैं कि मेरे मुल्क और मेरी आवाम के लिए कौन सा फ़ैसला सही है जिससे मेरा मुल्क ऊपर जाए, उसकी इकॉनमी बेहतर हो, मेरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं, जो आवाम है, उनका मेयार ज़िंदगी किस तरह बुलंद हो। वो मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला वो कर गुज़रते हैं। वो नहीं देखते कि पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं देखते। मिसाल के तौर में आपको बताता हूँ कि जब उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अगर इनकी जगह दुनिया का कोई भी सियासतदान होता, हमारे जो सियासतदान हैं उनकी तो बात ही छोड़ो ना, दुनिया का कोई भी सियासतदान होता, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, अगर मोदी को कहा जाए कि तुम ऐसा जवाब दो, वो नहीं देगा। आप अगर और किसी मुल्क के, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, बड़े बड़े मुल्क हैं, आप इवन बड़े से बड़े चाइना को कह लें, चाइना के किसी सियासतदान को कहें कि वो ऐसा बोल्ड जवाब दे, बिल्कुल टका सा जवाब दे, नहीं दे सकते, क्योंकि उनके सामने अपने ज़ाती मफादात भी होते हैं। खान साहब के सामने अपना ज़ाती मफाद बिल्कुल उसका कोई नामो निशान नहीं है। खान साहब ऐसा नहीं सोचते। खान साहब सिर्फ इतना सोचते हैं कि मेरा मुल्क कैसे बेहतर से बेहतर हो और एक मदीना की रियासत में कन्वर्ट हो जाए, वो ये सोचते हैं। दूसरा नंबर वो ये सोचते हैं कि मेरी आवाम का मेयार ज़िंदगी किस तरह बेहतर हो, मैं कैसे उसको बेहतर कर सकता हूँ, वो इसकी तगदू में रहते हैं। इसलिए ये तो एक हो गया, खान साहब बिल्कुल अलग हो गए बाकी दुनिया के सियासतदानों और पाकिस्तानी सियासतदानों से। दूसरा जो खान साहब में जो उनमें एक अलग ख़ासियत पाई जाती है वो ये है कि वो बला का, कमाल का अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं। देखिए कितना डराया गया खान साहब को कि तुम्हारे पे हमला हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम बाहर मत निकलो। अगर इनकी जगह जरदारी होता, नवाज शरीफ होता, शहबाज शरीफ होता, बिलावल भुट्टो, ये जो बड़े बड़े लंबी छोड़ते हैं कि हम बड़े दिलेर हैं, हम ये कर देंगे, ये सब इनकी बातें जो है ना यहाँ से ऊपर होती हैं, दिल से इनकी कोई बात नहीं होती, बस इनकी बातें सुना करें। एक तो ये, दूसरा ये, और उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से समझते हैं कि वो दुनिया पर अल्लाह ताला की तरफ से एक हदायत का पैगाम लेकर आए थे। ये भी बाकी सियासतदानों से उनमें बहुत सी अलग बात है। अच्छा, तीसरा
وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے اسے ایک نصاب پڑھایا جائے. وہ بندہ کتنا دور اندیش ہے، خان کتنا دور اندیش ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بچہ مدرسے سے پڑھ کر آئے گا، دوسرا بچہ سرکاری اسکول سے پڑھ کر آئے گا اور تیسرا بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ کر آئے گا تو یہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتی. اس لیے اس کی وہ یہ سوچ رہا تھا، بلکہ اس پہ بڑی تگ و دو کر رہے تھے خان صاحب کے کسی نہ کسی طریقے میں ایک نصاب بنا کے دوں جو سکولوں میں، کالجوں میں اور مدرسوں میں پڑھایا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آتے ہیں کہ جدید علوم کی طرف. ایسا نہیں کہ وہ جدید علوم کو پسند نہیں کرتے. دیکھیے، انہوں نے آئی ٹی میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی اور آئی ٹی کو اتنا انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کے لیے انہوں نے مختلف تجربے کیے، مختلف لوگوں کو بلایا، اسٹڈی کی، پھر اس کو ایک کہا کہ ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. وہ ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں نا، آئی ٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ اگر یہ ملک میں اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے نا تو وہ ملک دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی دور حاضر میں بہت ضروری ہے. لیکن پھر آپ کو میں یہی بتاؤں گا کہ انسان کو جو اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے نا، اس سے اگر آپ کوئی بہتر چیزیں ایجاد کرتے ہیں، انسان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہتر کرتے ہیں جدید علوم استعمال کر کے، تو اس میں تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں. اعتراض وہاں آتا ہے جہاں ایک جدید علوم کو شیطانیت کی طرف سے اس کو موڑ دیا جاتا ہے، وہاں اعتراض آتا ہے. جدید علوم سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں نا، کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ خود بخود اوپن ہو جائے اور خود بخود برائیاں پڑھانا لکھانا شروع کر دے، دکھانا شروع کر دے. اس میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. جب بھی اس میں سے کوئی برائی ڈھونڈے گا، وہ یوزر اس کو ڈھونڈے گا. مثلا انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے تو بے شمار اچھا مواد ہے، آپ اس کو دیکھیں، علم ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں، آپ جنرل نالج ہے. لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو کیا آپ کو کمپیوٹر وہاں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے؟ نہیں، یوزر ڈھونڈتا ہے. یوزر کے لیے ہر چیز موجود ہے. جس طرح کا یوزر ہوگا ویسا انٹرنیٹ پہ آپ کو مواد مل جائے گا. لیکن کمپیوٹر تو کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی تم نے یہی دیکھنا ہے. نہیں، کمپیوٹر نہیں کہتا. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے. وہ دیکھیں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ لگایا نا، کہ راستہ بتایا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. برائی کی طرف جاؤ گے تو اس کے لیے یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور اچھائی کے لیے جاؤ گے تو اس طرف یہ انعام پڑا ہے، آپ اٹھا لو. اچھا، خان صاحب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے تھے؟ خان صاحب تمام پاکستانیوں کو مفت، یعنی صحت کی سیکیورٹی دینا چاہتے تھے، مفت، کہ ہر پاکستانی کے پاس صحت کارڈ ہو اور وہ اچھے پرائیویٹ اسپتال میں جا کر وہ اپنا علاج کروا سکے. اور انہوں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا. تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا کوئی غریب، کوئی نادار بھوکا نہ سوئے. اسی وجہ سے انہوں نے پناہگاہیں بنائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے من میں یہ بات تھی کہ میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دوں، پاکستانی معاشرے کو میں ایسا تشکیل دوں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، یا جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا. یعنی نظریہ پاکستان وہ اپنے عوام کے اندر، اپنی نئی جنریشن کے اندر اس کو وہ فیڈ کرنا چاہتے تھے، انسٹال کرنا چاہتے تھے. اور تو ان کا دیکھیں نا، خان صاحب
ایک تو انتقامی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آپ وہ ذاتی ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں. دیکھیں نا ریحام خان نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، ان اپنے پی ڈی ایم نے کیا کیا نئی باتیں بولیں، اور بہت سے میڈیا میں لوگ بلا وجہ ان کے گھر کے حوالے سے بے شمار بیہودہ بکواس کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے کبھی بھی ان کو ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں دیا. یہ ایک ہر انسان کے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. تو یہ چند ایک خاصیت جو میں نے بے شمار ہیں. خان کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر قدرت نے ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جو انسان تصور تو کر سکتا ہے کہ مجھ میں بھی ایسی ہوں، لیکن ملنا بہت مشکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. تو یہ بات ہو گئی. آگے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک ٹائم نکال کر ایک اپنے بیٹے کو کہوں کہ مجھے وہ باقاعدہ ایک ترتیب وار مجھے لکھ کر دے، تو پھر میں ایک ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے ناظرین. یہ تو صحت کارڈ والا جو معاملہ ہے نا، یہ تو ہم نے اپنے گھر میں اس کو آزمایا، کیونکہ ہماری ہمشیرہ صاحبہ ہیں، ہماری چچا زاد ہیں، ان کے لیے وہ ایک مسئلہ بن گیا تھا. آپریشن تھا، گلے کا بڑا خطرناک آپریشن تھا. تو وہ کارڈ تھا ان کے پاس، تو وہ گئے، انہوں نے جدید اسپتال میں جا کر اپنا علاج کروایا، آپریشن کروایا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا آپریشن. اچھا، وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا. جب اسپتال میں گئے تو انہوں نے کہا یہ دوائیاں باہر سے ملیں گی. تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ تو صحت کارڈ ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ علاج کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ باہر سے دوائیاں لے آؤ، پیمنٹ ہم سے لے لو. اچھا جی، وہ ویسا ہی ہوا. تو دیکھیں نا کتنی سہولت ہے، ہم کتنی دوائیں دیتے ہیں. پھر خان صاحب نے کینسر اسپتال بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی. دیکھیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، خان کا جو نمل یونیورسٹی میں ایک بچہ پڑھ کر اور کینسر اسپتال میں ایک غریب لاچار آدمی کا جب علاج ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، دنیا کا کوئی بینک بیلنس دل کو اتنا تسکین نہیں دے سکتا جتنی وہ ایک غریب کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا شکریہ کا ایک آنسو دیتا ہے. دیکھیں خان کو اللہ تعالیٰ نے یار اس کا تم کیا مقابلہ کرو گے یار؟ چھوڑو یار، تم کہاں وہ، کہاں خان اور کہاں تم، مقابلہ ہی نہیں ہے. کسی دنیا کے سیاسی لیڈر سے خان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی خان کے کیلیبر کا کوئی ہے. چھوڑو باتیں، ان باتوں کو چھوڑو، یہ اللہ کے راز ہیں، ان کو بند رہنے دو. اچھا جی، اب خان صاحب دنیا سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو ان میں بالکل ایک الگ باتیں ہیں. دنیا کے سیاستدانوں سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ خود جیو، دوسرے کو جینے دو. وہ ایک تو غلامی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک آزاد انسان ہے. جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ آزاد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھتا ہے، اور دل سے جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے تمام خوف دور کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے. دیکھیں نا، آزما کے دیکھیں آپ، خان کو جتنا آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا، اتنے آپ ذلیل ہوں گے، اس سے ڈبل ذلیل ہوں گے. کیونکہ وہ شخص یہ جو خان صاحب ہے نا، وہ اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو اس حوالے سے وہ کبھی اجازت نہیں دیتے، نہ امریکہ کو، نہ کسی دنیا کے کسی بھی ملک کو، کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے. وہ اس کی کبھی اجازت نہیں دیتے.
اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کیسے کیسے شکوفے آئے پاکستان پہ، انہوں نے حکومت کی، اور کیسے وہ ایک کال آتی ہے، ایک ادھر سے مراسلہ آتا ہے تو بس لیٹ جاتے ہیں سب، جیسے ایک غلامانہ ان کی ذہنیت ہے۔ خان ایک آزاد آدمی ہے، دنیا سے وہ یہ توقع رکھتا ہے خان کہ بلا وجہ جنگیں، پہلی بات ہے کہ بلا وجہ ہو یا ضرورت ہو، جنگ بری چیز ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر خان کتنا جنگ کے خلاف ہے، فرض کرو خان کی حکومت اور انڈیا کوئی ہلکی پھلکی چیں پیں کرے یا حملہ کرنے کی کوشش کرے یا قریب سے بھی گزر جائے حملے کے، تو خان تن کے رکھ دے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ غلط کام کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتا نا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، کتنا دوست ہے، کتنا اس نے پیسہ لگایا، لیکن جب بات یہاں آ جائے نا منی لانڈرنگ کی یا ملک کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچانے کی، تو خان کا اگر معافی چاہتا ہوں، خان کا والد بھی اگر سامنے ہو تو خان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ایسا آدمی ہے، غلط وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بھائی تو ویسے تو بے شمار ہیں دنیا میں، اس کے چاہنے والے سب بھائی ہیں، اس کا اپنا ماں جیا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو اگر ایسا مقام آ جاتا تو وہ اس کو کہتا کہ بھائی تمہارا راستہ وہ ہے، میرے قریب ہی مت آنا۔ وہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، وہ یہ چیز پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کا خمیر نہیں ہے نا بھائی، میں نے بتایا نا، اس کا خمیر ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ جو میں پیشن گوئی کرتا ہوں خان صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیے میری پیشن گوئیاں جو خان صاحب کے حوالے سے ہیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، اس کے زندگی میں جو اس نے عمل کیے اس کو میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد دنیا بھر کے جتنے بھی پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں، ان کی اسٹڈی کرتا ہوں۔ پھر نعمت شاہ ولی کے زمانے کی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں۔ پھر دنیا کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں خان کو رکھ کر دیکھتا ہوں، تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ خان کیا کرنے والا ہے اور اللہ خان کو کیا دینے والا ہے۔ دیکھیے نا، جس بندے کا اتنا ایمان کا ہائی لیول ہو، جس پہ وہ اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اتنا ہائی لیول ہو، تو پھر وہ عام آدمی اس کو میرے جیسے یا باقی دنیا کے لوگ جو چول قسم کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چینجنگ، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، پھر یہ جو روس نے حملہ کر دیا یوکرائن پہ، یہ میں کہتا ہوں نا دنیا کا سافٹ ویئر چینج کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کا بہت نقصان ہوگا، لڑائیاں ہوگی، جنگیں ہوں گی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اس کے بعد خان کی حکومت پاکستان میں ہوگی، 23 اور 24 میں شروع ہو جائے گی۔ یہ جنگیں جو ہیں نا یہ 2028-30 تک رہیں گی، 2032 تک پاکستان سپر پاور بن جائے گا، اور اس کو سپر پاور بنانے والا اللہ کی مدد سے میرا خان ہوگا۔ اچھا جی، تو اس میں یہ جو چنگاری ہے نا یوکرائن والی، یہ بڑی خطرناک چنگاری ہے۔ میں کہتا ہوں نا یورپ کی عوام اٹھے گی جب یہ جنگیں مسلط ہوں گی، نہ بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، تو یہ عوام اٹھے گی۔ اور یہ جتنے بھی دیکھا نا، کیسر ولیم جو جرمنی کا تھا پہلی جنگ عظیم میں، وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں جنگ کر کے جیت لوں گا دنیا کو۔ اس وقت جرمنی بہت طاقت میں تھا، لیکن جنگ سے کسی کو نہیں جیتا جا سکتا، ہمیشہ پیار اور محبت سے جیتا جا سکتا ہے، جبر سے نہیں جیتا جا سکتا۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا، جب وہ ہارا، سلنڈر کیا جرمنی نے، تو کیسر ولیم کے خلاف ایک دم عوام اٹھی، دماغ خراب ہو گیا عوام کا، تو وہاں سے بھاگا، جرمنی سے بھاگا، ہالینڈ میں چلا گیا، وہاں جا کے اپنا لی۔
بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. مثلا امریکہ کو یہ خوش فہمی ہے، برطانیہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم لوگ کنٹرول کر لیں گے، مڈل ایسٹ کو بھی کر لیں گے، پاکستان کو بھی کر لیں گے، دنیا کو کنٹرول کر لیں گے، چین کو کنٹین کر لیں گے. بھائی ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، فرانس کے پاس، جرمنی کے پاس، لیکن کم ادھر بھی نہیں ہے. رشیا کا خالی ہائپر سونک جو مثال ہے نا، اور جو ٹیسٹ کیا ہے چائنا نے ہائپر سونک، جو 3 دفعہ چکر لگا کے امریکہ کے واپس آ گیا ہے. ابھی امریکہ کوسوں دور ہے اس سے. تو اس حوالے سے وہ بس ارد گرد کے ملکوں کو قبضے میں لے رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو دھانسلی دکھا رہا ہے. ہماری جیسی لیڈرشپ، اگر پاکستان میں جیسی لیڈرشپ ہے، ایسے لوگ اس کو مل جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے تھرو، میڈیا کے تھرو اپنے ایجنڈے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتا ہے. ویسے کتنے جوتے کھا کے گیا ہے افغانستان سے، اور لترول کی اخوانیوں نے جو بالکل نہایت پرانی ٹیکنالوجی، اور ایسے بات تو نہیں بن سکتی نا. کیا کیا اس نے؟ کچھ نہیں کیا. 10 سال لڑتا رہا وہاں، آخر رات کو بھاگا. تو اس حوالے سے خان صاحب دنیا سے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، دنیا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. اور یہ جو غلامی، امپیریلزم، اپنا سامراجی قوتیں جو ہیں، ان کو خان بالکل پسند نہیں کرتا. اور ان سامراجی قوتوں کا خاتمہ بھی انشاءاللہ میرے خان کے ہاتھوں ہوگا. جتنی شیطانی دجالی قوتیں ہیں، ان سب کا خاتمہ میرے خان کے دور میں ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا سنہری دور ہے، پاکستان کو بہت ہی اچھا وقت آنے والا ہے 24-25 کے بعد. 2032 تک مشکلیں بہت ہیں، اس میں جنگیں بھی ہوں گی، اور پھر آخر انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اس ملک کو لے کر عروج پہ چلے جائیں گے. پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنا میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور سوشل میڈیا پہ اور دوستوں سے شیئر لازم کریں. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.